चलो उतारो यूनिफॉर्म, वरना उतारने का मौका नहीं दूंगा। इब्राहिम जनूनी अंदाज में हाथ में चाकू लेकर चीखा तो 17 साला अलीज़े की जान लबों पर आई थी। प्लीज़ सर, ऐसा मत करें। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरी इज्जत ख़राब मत करें। अलीज़े की बात मुकम्मल होने से पहले ही इब्राहिम उसे गर्दन से दबोच कर दीवार से लगा गया। मुझे तुम्हारे वजूद से किसी की खुशबू आ रही है और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जब तक तुम्हारे सीने से हर पर्दा ना उतार दूँ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त इस कॉलेज में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मेरी बात से इनकार करना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है तुम जानती हो। मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। वो अलीज़े की पानी से भरी ब्राउन कांच सी आंखों में आंखें गाड़े एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। अलीज़े खौफ से रो रही थी। इस वक्त कॉलेज बिल्कुल खाली था, जबकि इब्राहिम ने एक झटके से शर्ट फाड़ी और उसके नाजुक हिस्से पर चाकू से। तुम्हें मालूम है न्यू प्रोफेसर आए हैं? अलीज़े, जो आज न जाने कितने महीनों बाद कॉलेज आई थी, फारिया ने उसके पास बैठते हुए कहा। कौन है वो? अलीज़े ने हैरत से पूछा। यार मुझे क्या मालूम, आज ही तो आए हैं और मैंने सुना है कि वो अभी हमारी क्लास में ही आएंगे। फारिया ने एक आंख विंक करके कहा। अलीज़े ने नफ़ी में सर हिलाया और किताब की तरफ मुतवज्जे हुई। थोड़ी देर गुजरी थी कि सब स्टूडेंट बा आवाज़ सलाम करते खड़े हो गए। अलीज़े ने पहले हैरत से पूरी क्लास को, अपनी क्लास में दाखिल होते प्रोफेसर को देखा। वाइट जीन्स के ऊपर ब्राउन टी शर्ट पहने, बालों को नफासत से सेट किए वो क्लास में दाखिल हुआ। एक नज़र पूरी क्लास में दौड़ाने के बाद उसकी नज़र आकर अलीज़े पर टिक गई थी। आंखें पल में सुर्ख हुई थी और प्रोफेसर ने हाथों की मुट्ठियाँ भींच ली थीं। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाएं। प्रोफेसर ने सलाम का जवाब देते हुए सबको बैठने का इशारा किया। मेरा नाम इब्राहिम शाह है और मैं आज से आप लोगों का क्लास टीचर हूँ और मैं आप लोगों के इंग्लिश का पीरियड लूँगा, प्रोफेसर ने कहा तो सब स्टूडेंट ने हैरत से उस इंसान को देखा था। सबको खामोश देखकर इब्राहिम ने एक नज़र पूरी क्लास में दौड़ाई। एनी प्रॉब्लम क्लास? सर, इब्राहिम ने पूछा। नो सर, पूरी क्लास ने यकज़बान होकर कहा था। चलें आज कल लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया और किताब निकाल कर उन्हें कुछ समझाने लगा। उसके हाथ बोर्ड पर महारत से चल रहे थे और साथ साथ वो पूरी क्लास पर एक नज़र दौड़ाता। आज का टॉपिक क्लियर है? प्रोफेसर ने ऊंची आवाज़ में पूछा। यस सर, एक बार फिर पूरी क्लास ने यकज़बान होकर जवाब दिया था। अब उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करें। मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूँगा, देखता हूँ कितना समझा आप लोगों ने मेरी बात को। प्रोफेसर कहकर चेयर पर बैठा तो सब लोग किताब में सर दिए पढ़ने लगे। प्रोफेसर की नज़र फिर अलीज़े पर ठहर गई थी। नाजुक से वजूद की मालिक सफ़ेद रंगत वाली अलीज़े के चेहरे पर बला की मासूमियत थी और इब्राहिम बड़े गौर से उसकी जानिब देख रहा था। नज़रें अलीज़े के सीने पर धरे दुपट्टे पर थीं। अलीज़े की नज़र उठी तो सामने नज़र प्रोफेसर की नज़रों से टकराई। वो घबराई थी। न जाने क्या था प्रोफेसर की आंखों में जिसे वो देखकर खौफ से लरज़ी। वो बस उसके सीने की तरफ ही देखे जा रहा था, लेकिन उस प्रोफेसर ने उसके सीने से नज़रें हटाने की कोशिश न की थी। अलीज़े ने सर नीचे करके एक नज़र खुद के सरापे पर डाली और दुपट्टा सेट करती पेशानी पर हाथ टिकाकर बुक में देखने लगी थी, जबकि उंगलियों के दरमियान से वो बार बार प्रोफेसर को देखती जो मुसलसल उसके सीने को देख रहा था। तो क्लास, किताबें बंद कर दें। उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया है आज वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज की क्लास ख़त्म हो गई है, कल मैं आप लोगों से इसका टेस्ट लेने वाला हूँ। वो पेन को उंगलियों के दरमियान घुमाता बोलकर वहाँ से निकलता चला गया। पहला दिन था आज, ना इंटरव्यू लिया न दिया, बस पढ़ाया और चले गए। फारिया ने मुंह बसोड़ कर कहा था। बहुत ही बोरिंग से सर हैं। लाइबा ने फारिया के साथ बैठते हुए कहा। अलीज़े, तुम कैसी हो? लाइबा ने अलीज़े से पूछा था। पहले से बहुत बेहतर हूँ, अलीज़े ने मुस्कुरा कर कहा। लगता है बहुत थक गई हूँ। अलीज़े को घर में दाखिल होते ही देखकर उसने माँ ने कहा था। हाँ मम्मा, थक तो गई हूँ, बस अब खाना लगा दें, मैंने आराम करना है। वो मोहब्बत से अपनी माँ के हाथ चूम कर बोली। जाओ,
فریش ہو کر آؤ، کھانا لگاتی ہوں۔ اس کی ماں نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور تھوڑی دیر میں فریش ہو کر واپس آئی تو اس کی ماں کھانا لگا چکی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھا لینے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اس نے پروفیسر کا دیا ٹیسٹ یاد کیا۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ وقت کب گزر گیا۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکلی تو اپنے بابا کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر مسکرا کر ان کی طرف گئی۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگتی بولی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر بولے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بابا۔ میڈیسن ٹائم پر لے رہی ہو؟ فہد صاحب نے پوچھا تو علیزے نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ ویری گڈ، میڈیسن ٹائم پر لیا کرو، بہت جلدی کور کرو گی۔ انہوں نے کہہ کر کرسی کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور علیزے سونے کے لیے واپس کمرے میں چلی گئی۔ آج کالج کے لیے اسے دیر ہو گئی تھی۔ وہ ہڑبڑی میں تیار ہوتی گھر سے نکلی اور بنا ناشتہ کیے ہی کالج کے لیے نکل گئی۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھ کر بس مسلسل بھاگ رہی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس تیز ہوا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سینے میں اٹھتے درد کو محسوس کرتے علیزے نے پانی کی بوتل نکالی اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر پانی پینے لگی اور مسلسل اپنے دل والے مقام پر ہاتھ رکھے وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ پاس سے گزرتے پروفیسر ابراہیم نے اسے کلاس کے باہر بیٹھے دیکھا تو ان کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے، لیکن علیزے کے ہاتھ دل والے مقام پر دیکھ کر وہ بس وہیں ٹھہر گیا۔ وہ غور سے اس کے سینے کو دیکھنے لگا۔ کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر علیزے فوراً اٹھی۔ علیزے ابراہیم کو اپنے پاس کھڑی دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ السلام علیکم سر، اس نے اپنے کاندھے پر ڈالا بیگ سیٹ کرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کرخت لہجے میں سوال کیا گیا۔ پروفیسر ابراہیم کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ مانو انہوں نے انگارے چبائے ہوں۔ وہ آج دیر علیزے نے بمشکل بولنے کی کوشش کی۔ یہ کالج تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ جب دل چاہا منہ اٹھا کر کالج میں آ رہی ہو۔ بولتے وقت بھی ان کی نظر مسلسل علیزے کے سینے پر تھی۔ شروع ہی سے علیزے کا سینہ کچھ بھاری تھا اور وہ اس وجہ سے گھبرائی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اسے اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ علیزے نے اپنا بیگ کاندھے سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور سینے کو کور کیا۔ ابراہیم کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ کلاس میں جاؤ، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ علیزے بنا پروفیسر کی طرف دیکھے کلاس میں بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ بھی علیزے کے پیچھے ہی گیا تھا۔ کلاس میں آتے ہی وہ سخت لہجے میں گویا ہوا، تو کلاس آج کا ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس صرف 15 منٹ ہیں، جلدی سے اپنا ٹیسٹ ختم کریں۔ وہ بورڈ پر لکھنے کے بعد کرسی پر بیٹھتا بولا، جبکہ کلاس کی سب لڑکیاں مہارت سے ہاتھ چلانے لگیں۔ فاریہ تو ٹیسٹ یاد کرنا ہی بھول گئی تھی۔ فاریہ نے علیزے کے کاندھے پر ہاتھ مارا۔ علیزے نے پلٹ کر فاریہ کو دیکھا۔ ہے یو! علیزے کے پیچھے گھومتی گردن دیکھ پروفیسر ابراہیم دھاڑے تھے۔ پوری کلاس نے ایک ساتھ پروفیسر ابراہیم کو دیکھا، پھر ان کی انگلی کے ارتکاز میں دیکھا تو وہ علیزے پر تھی۔ علیزے نے خوف سے لرز اٹھی تھی اور جسم باقاعدہ کانپنے لگا تھا۔ علیزے کھڑی ہوئی۔ آؤٹ! پروفیسر نے کلاس کے خارجی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سر وہ میں علیزے نے بولنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا آؤٹ! شرم نہیں آتی چیٹ کرتے ہوئے؟ گیٹ آؤٹ! پروفیسر ابراہیم اس بار اس قدر غصے میں دھاڑا تھا کہ پوری کلاس خوف سے کانپی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھی فاریہ اب پچھتا رہی تھی کہ آخر اس نے علیزے کو بلایا ہی کیوں تھا۔ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ پر فوکس کریں۔ سب بچوں کو علیزے کی طرف دیکھتے پروفیسر نے غصے سے کہا تھا۔ جیسے ہی اسٹوڈنٹ کی نظریں علیزے کے چہرے سے ہٹیں تو پروفیسر ابراہیم نے علیزے کو غصے سے دیکھا۔ علیزے اس کی نظروں کے خوف محسوس کرتی فوراً سے کلاس سے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی پروفیسر نے سب سے ٹیسٹ لے لیے۔ علیزے کا ٹیسٹ بھی لا کر دو۔ فاریہ نے اپنے ٹیسٹ پروفیسر کے ہاتھ میں دیا ہی تھا کہ پروفیسر نے اس کی طرف دیکھے بنا کہا، لیکن سر اس ٹیسٹ کا انکمپلیٹ ہے۔ وہ اتنے کلاس سے باہر فاریہ کو کہا، وہ کرو جاؤ مجھے ٹیسٹ لا کر دو۔ لہجہ بے حد نرم اور نارمل تھا، جبکہ وہ باقی اسٹوڈنٹ سے بھی مسکرا کر بات کر رہے تھے، لیکن علیزے کے ساتھ نہ جانے کیوں وہ سختی برت رہے تھے۔
کلاس، آپ لوگوں کے ٹیسٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ آج کے آپ کا ٹیسٹ بہت بہترین گیا۔ پروفیسر نے بات اتنے نرم اور نارمل لہجے میں کہی کہ سب اسٹوڈنٹس کھل اٹھے تھے۔ آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے، آپ لوگوں کے ریزلٹس کے ساتھ کل ملتے ہیں، پروفیسر نے مسکرا کر کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اللہ حافظ کہتا کلاس سے باہر نکلا تھا۔ جبکہ کلاس سے باہر نکلتے اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ وہ علیزے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تمہیں نمبر ٹیسٹ میں کمائے رس یاد رکھنا، ایسی پنش دوں گا کہ یاد کرو گی۔ چلو کلاس میں جاؤ۔ باہر کھڑی روتی علیزے کو دیکھ کر پروفیسر نے کہا تھا۔ علیزے خاموشی سے کلاس کے اندر چلی گئی جبکہ وہ اسٹاف روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی شوخ اور چنچل ہنسی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ معصوم نورانی چہرہ گلاب کی پتیوں کی مانند، اس کے لب سفید موتیوں کی مانند، اس کے دانت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے، لیکن جیسے ہی اس نے اسے چھونے کی کوشش کی وہ آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ یوں لگا جیسے اس کا حسین روپ ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے۔ وہ دور جا رہی ہے ایک اندھیری وادی میں۔ اچانک ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ چیختا رہا، اسے پکارتا رہا لیکن اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ سحرش، کہاں جا رہی ہوں؟ پلیز واپس آؤ۔ وہ چیختا ہوا اٹھ بیٹھا تھا، چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ دسمبر کی اس سردی میں بھی وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے بیڈ پر ہاتھ مارا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کی دبی دبی سسکیاں اسے پاگل کرنے لگیں۔ وہ اپنے بال جکڑ کر غصے اور تکلیف سے چیخا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ تم جانتی تھی مجھے تمہارے بنا رہنے کی عادت نہیں۔ وہ تکلیف اور افسوس سے دھاڑا، سحرش، ہونو آئی لو یو، آئی مس یو۔ میں نہیں چھوڑوں گا اسے، میں نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار ڈالوں گا اسے جو تمہاری دھڑکنوں کو چھین چکا ہے، اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پہلے افسوس اور تکلیف تھی، لیکن پھر جب برداشت نہیں ہوا تو آخر میں وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ علیزے کتاب کھولے اس میں کچھ پڑھ رہی تھی جب پروفیسر ابراہیم کلاس میں داخل ہوئے اور اٹینڈنس لینے کے بعد اسٹوڈنٹس کو ان کے ٹیسٹ ریزلٹس دینے لگا۔ آخر کا ایک ٹیسٹ پیپر جو کہ بالکل خالی تھا، اس پر علیزے کا نام تھا۔ ابراہیم کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے، علیزے جعفر۔ پروفیسر ابراہیم نے غصے سے اس کا نام پکارا تو وہ خوف سے لرزتی کھڑی ہو گئی۔ ادھر آؤ، پروفیسر ہاتھ میں پکڑی اسٹک گول گول گھماتے ہوئے بولا تھا۔ علیزے نے ایک نظر فاریہ پر ڈالی تو فاریہ نے نظر جھکا لی۔ علیزے کانپتی ہوئی پروفیسر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے ٹیسٹ کی حالت دیکھو، وہ شفقت سے بولا اور اس کا ٹیسٹ پیپر اس کے منہ پر مارا۔ علیزے کی نظریں بمشکل پروفیسر کے چہرے کی طرف اٹھی تھیں۔ آج اس نے پہلی دفعہ پروفیسر کو اتنے قریب سے دیکھا۔ علیزے نے زمین پر گرے ٹیسٹ پیپر کو اٹھایا جس پر 30 میں سے 0 ملے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے پیپر اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا، ہاتھ کھولو۔ علیزے کو خود کی طرف تکتے دیکھ وہ غصے سے بولا، سر وہ کل آپ نے ٹیسٹ، میں نے کہا ہاتھ کھولو۔ علیزے کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پروفیسر نے اسٹک اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا دی تھی۔ علیزے نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو پروفیسر نے اگلے ہی لمحے ایک اسٹک علیزے کے ہاتھ پر ماری۔ علیزے کی سسکی کلاس روم میں گونجی۔ اسٹک کی چھاپ اس کی نازک ہتھیلی پر چھاپ چھوڑ گئی۔ نیکسٹ ٹائم اگر میں تمہیں ایسی کوئی بھی حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تو یقین جانو اگلی دفعہ تمہیں سزا اتنی کم نہیں ملے گی۔ وہ ٹیسٹ پیپر علیزے کے ہاتھ پر رکھتا شفقت سے بولا اور پھر واپس جا کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ علیزے اپنے آنسو صاف کرتی ٹیسٹ کو ہاتھ میں لیے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، جبکہ پروفیسر نے کلاس شروع کر دی۔ فاریہ اور لائبہ بار بار خاموشی سے بیٹھے علیزے کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے، لیکن اس کا پورا دھیان پروفیسر کی طرف تھا اور نہ جانے وہ کیا لکھ رہی تھی۔ دن بدن ابراہیم پروفیسر کا رویہ علیزے کے ساتھ سخت سے سخت ترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر علیزے کو سختی سے ٹوک دیا کرتے تھے، ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ اس کے بالکل برعکس پوری کلاس کے ساتھ ان کا رویہ نارمل تھا۔ علیزے جعفر، پروفیسر ابراہیم نے علیزے کا ٹیسٹ ہاتھ میں پکڑے بغور ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے اس کا نام دہرایا تھا اور اگلے ہی پل پروفیسر کی نظریں علیزے کی طرف اٹھی۔ وہ خوف سے لرز اٹھی تھی اور خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، چھٹی میں مجھے میرے آفس آ کر ملنا۔ وہ ٹیسٹ اپنے ٹیبل پر رکھتا باقی اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ دینے لگا تھا۔ اس بار تو اس نے ٹیسٹ بالکل ٹھیک دیا تھا۔ پورا دن علیزے کا یوں ہی خوف میں گزرا۔ چھٹی ہوئی تو وہ پروفیسر کے آفس کے باہر کھڑی آفس کے اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ مسلسل یہیں کھڑی تھی، لیکن اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آفس کے اندر داخل ہو جائے۔
وہ پروفیسر ابراہیم کی نظریں ہمیشہ اپنے سینے پر ہی محسوس کرتی تھی اور اب یوں اکیلے میں ان سے ملنا اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ علیزے نے ایک سرد آہ بھری اور ہمت کرتی آفس میں داخل ہوئی تھی۔ پروفیسر ابراہیم جو بالکل نارمل سے انداز میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، علیزے کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سختی در آئی۔ گیٹ لاک کرو، پروفیسر ابراہیم نے کہا تو علیزے نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ لیکن سر، میں نے کہا گیٹ لاک کرو، وہ اس بار مزید سخت لہجے میں بولا تھا۔ علیزے نے خوف سے جلدی سے گیٹ بند کر دیا اور اپنے کاندھے پر ڈالا بیگ اپنے ہاتھوں میں پکڑتی سینے کو اچھے سے کور کر کے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اور بس یہیں تک تھی پروفیسر ابراہیم کی برداشت۔ وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں موجود بیگ کو چھین کر ایک سائڈ پر پھینکا تھا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ جو چیز میری ہے اسے میرے سے ہی چھپا رہی ہو؟ وہ اسے غصے سے اپنی طرف کھینچتا بولا، پھر اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور دھکیلا۔ علیزے کے تو گویا ہوش اڑے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہاری چھٹی بند ہے، اسے ایک نوٹس بکس دی، یاد کرو اسے، اور مجھے ٹیسٹ دے کر تم جاؤ گی۔ یہ سن کر علیزے کہنے لگی، سر چھٹی ہو چکی ہے، میری وین چلی جائے گی، میں گھر سے یاد کر کے آ جاؤں گی۔ اور نو علیزے، جلدی سے ابھی یاد کرو اور ٹیسٹ دے کر ہی تم جاؤ گی۔ چھٹی ہو گئی ہے تو کیا ہوا، میں بھی تو یہیں ہوں، بے فکر رہیں، تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اپنے پیٹ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر میں پورے کالج میں سناٹا چھا چکا تھا۔ علیزے بے حد نروس ہو رہی تھی، ٹیسٹ میں گھبراہٹ کے مارے یاد نہیں ہو رہا تھا۔ جب ابراہیم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ پورا کالج خالی ہو چکا ہے اور چوکیدار بھی جا چکا، تب ابراہیم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور علیزے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جو کتاب منہ کے سامنے رکھے رو رہی تھی۔ ابراہیم نے کتاب اس کے منہ سے پیچھے کی اور سامنے رکھے ٹیبل پر رکھ دی اور پھر اسے کہنے لگا، اپنی شرٹ اتارو۔ وہ سرد لہجے میں بولا، نظر اب بھی اس کے علیزے کے سینے پر ہی تھی۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علیزے نے تو بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ کیوں، سنائی نہیں دیتا تمہیں کہ اتارو اپنی شرٹ یا پھر میں اتاروں؟ یہ سن کر علیزے کی جان لبوں پر آئی تھی۔ نو سر، ایسے نہیں کریں، میری عزت، علیزے نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کہا؟ وہ کم آواز میں غرایا تھا۔ علیزے نے ایک نظر آفس کے دروازے پر ڈالی کہ شاید کوئی مدد کے لیے آ جائے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ غصے سے اس کا گلا دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا کر بولا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا پین اس کی گردن پر حرکت کر رہا تھا۔ علیزے نے اپنے سانسیں روک لی تھی جبکہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سر پلیز مجھے جانے دے۔ وہ سسکیوں سے روئی تھی۔ وہ رونے کے درمیان بمشکل بولی تھی، کسی کو پسند کرتی ہو؟ وہ جنونی انداز میں اس کے گلے پر گرفت مضبوط کرتا اس کے سینے کو دیکھ کر بولا۔ علیزے نے پروفیسر کے سوال پر حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے پوچھا کسی کو پسند کرتی ہو تم؟ وہ پین کی گردن سے تھوڑا نیچے لے جا کر بولا تھا۔ نہیں، علیزے روتے ہوئے بولی تھی۔ اس دل میں کوئی اور آئے گا؟ وہ پین کو اس کے سینے پر زور دیتا بولا تھا۔ علیزے کی سسکی گونجی۔ اگلے ہی پل اس نے علیزے کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ علیزے کی چیخ گونجی۔ اس سے پہلے ہی پروفیسر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ دبائی اور اس کی آنسو بھر آئے۔ آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اپنے عنابی لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ شش، یہ دل میرے نام سے دھڑکتا ہے، مجھے محسوس کرنی ہے اس کی دھڑکن۔ وہ جنونی انداز میں بولتا اس کے سینے پر جھکا۔ علیزے نے پروفیسر کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو ایک ہاتھ سے وہ علیزے کے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ علیزے اس کے دہکتے لب اپنے سینے پر محسوس کرتی جی جان سے کانپی تھی۔ وہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ چکا تھا۔ کہاں وہ برداشت کر سکتی تھی اس کی شدت کو؟ آنکھوں سے آنسو بہہ کر ابراہیم کا ہاتھ بھگو چکے تھے، لیکن وہ تو بس اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دور ہوا تو اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی، لیکن علیزے کا چہرہ دیکھ کر وہ مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ یہ دل ہمیشہ سے میرے نام پر دھڑکا ہے اور آئندہ بھی میرے نام سے ہی دھڑکے گا۔ وہ غصے سے علیزے کے مزید قریب کرتا اس کے چہرے کے پاس دھاڑا اور اپنا کوٹ اتار کر علیزے کو پہنا چکا تھا اور دوپٹہ اچھے سے اس کے سینے پر ڈالا۔ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کالج کے پچھلے دروازے سے وہ نکلا اور علیزے کو اپنی گاڑی میں دھکیلتا گاڑی چلا چکا۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز، علیزے روتے ہوئے بولی، لیکن اس کی آواز کا ابراہیم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گاڑی ایک سنسان جگہ پر آ کر رکی۔
علیزے کے خوف سے آنکھیں پھیلی۔ ابراہیم گاڑی سے باہر نکلا اور علیزے کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر کے اندر جاتے ہی علیزے کی جان لبوں پر آئی۔ سر، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں۔ گھر کے اندر کا ابراہیم نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کہنے لگا نکاح کہاں آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں خاموشی سے مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لینا۔ یہ سن کر علیزے کے ہوش اڑے تھے۔ نہیں پلیز، ایسا نہیں کرے میرے ساتھ۔ وہ ابراہیم کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو میں ابھی اس گن سے تمہیں مار کر تمہارے سینے سے یہ نکال لوں گا۔ وہ گن نکال کر علیزے کی پیشانی پر رکھ کر بولا۔ علیزے کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا۔ اس نے ایک اور سانس نہ لیا اور خاموشی سے بس صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح خواں آیا اور چند گواہ بھی۔ ابراہیم کی آنکھوں سے خوف محسوس کرتی خاموشی سے اسے اپنے نکاح میں قبول کر چکی تھی۔ مولانا صاحب کے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر ابراہیم نے اسے رونے کا بھی موقع نہ دیا اور اسے ایک جوڑا دیا۔ یہ لو، کچھ کپڑے ہیں، جاؤ چینج کر کے آؤ، ہم تمہارے ماں باپ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ ایک لال کلر کا جوڑا اس کے سامنے رکھ کر بولا، آپ بس مجھے یہاں سے جانے دیں، میں خود گھر چلی جاؤں گی۔ علیزہ ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ ابراہیم کہنے لگا، ایسے کیسے؟ آخر تمہارے ماں باپ کو بھی تو بتانا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر چکی ہو، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ یہ سن کر علیزے کا رنگ فاق پڑا تھا۔ نہیں، بابا کو نہ بتائیے گا، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا خاموشی سے جاؤ، تیار ہو کر آؤ، مجھے بحث پسند نہیں ہے۔ ابراہیم غصے سے دھاڑا تھا۔ علیزے کی تو ابراہیم کے سامنے بولنے کی اب ہمت ہی نہ تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کپڑے لیتی کمرے میں بند ہوئی۔ تھوڑی دیر میں وہ چینج کر کے واپس آئی۔ ابراہیم غصے سے باہر کھڑا تھا۔ اسے باہر آتے ہی ابراہیم کی نظر اس کے سینے پر مرکوز ہو گئی۔ وہاں جا کر تم نے کہنا ہے کہ تم نے یہ نکاح اپنی چاہت اور مرضی سے کیا ہے۔ اگر نہ کہا تو یاد رکھو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ماں باپ کو بھی وہیں دفن کر دوں گا۔ مجھ پر جب پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں۔ وہ غصے سے علیزے کو اپنی طرف کھینچتا بولا۔ علیزے کا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتی، لیکن ابراہیم کی آواز کے سامنے اس کی آواز دب چکی تھی۔ ابراہیم اس کو بازو سے دبوچ کر واپس گاڑی میں لے آیا تھا اور علیزے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ علیزے کے گھر پر تھے۔ راستہ علیزے نے ہی بتایا تھا۔ علیزے کو یوں کسی انجان کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر علیزے کے ماں باپ نے حیرت سے علیزے کو دیکھا۔ بیٹا، کون ہے یہ؟ اور یہ تم نے کپڑے کون سے پہن رکھے ہیں؟ تم کالج سے کہاں چلی گئی تھی؟ ہم لوگ کتنے پریشان ہو گئے تھے، ابھی کالج کو دیکھ کر واپس آئے ہیں، علیزے کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ علیزے گمسم کھڑی تھی۔ جواب ابراہیم نے دیا، میں نے اور علیزے نے نکاح کر لیا ہے۔ کیوں علیزے؟ ابراہیم نے علیزے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ لیکن ابراہیم کی گرفت علیزے کے کاندھے پر اس قدر سخت تھی کہ علیزے نے بمشکل اپنی سسکی دبائی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چھوڑو میری بیٹی کو۔ علیزے کی ماں نے غصے سے ابراہیم کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیوں علیزے؟ ایسا نہیں ہے نا؟ ابراہیم نے علیزے کے کان پر جھک کر کہا۔ اس کے لہجے کا سرد پن علیزے بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ ماما، میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، میں انہیں پسند کرتی ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اسی وجہ سے میں نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس سے پہلے کہ جعفر صاحب کچھ بولتے علیزے فوراً بولی۔ جعفر صاحب جو کچھ بولنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے علیزے کے کہے الفاظ سن کر صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ تم کیسے اپنے سے اتنے بڑی شخص سے شادی کر سکتی ہو بیٹا؟ تم ایسی تو نہیں تھی۔ اگر اس نے تمہیں ڈرا دھمکا کر سب کچھ کیا ہے تو پلیز ہمیں بتاؤ۔ علیزے کی والدہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم کہنے لگا، دیکھیں میری بیوی کو بہلانے کی کوشش مت کریں۔ رہی بات، کہنے لگی، مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی، یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کہنے لگا، آپ لوگوں نے کچھ اور سننا ہے یا کچھ بولنا ہے؟ ابراہیم نے واپس علیزے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کاندھے پر زور ڈالا۔ جب وہ خود ہی اپنی زبان سے اعتراف کر چکی ہے کہ نکاح کا، تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ تم سے ایک شکایت رہے گی علیزے کہ کاش تم نے ایک دفعہ ہمیں بتایا ہوتا تو ہم وہی کرتے جو تم چاہتی تھی۔ خیر، ہمیشہ خوش رہنا، اب ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، جعفر صاحب نے کہا تو علیزے نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر اپنی ماں کو۔ دونوں نے ہی اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ ابراہیم علیزے کو یوں ہی اپنے ساتھ لیا 5 منٹ تک وہاں کھڑا رہا، لیکن جب وہ دونوں کچھ نہ بولے
تو ابراہیم علیزے کو اپنے ساتھ لیے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ علیزے کو ہوش تو تب آیا جب وہ واپس وہیں اسی سنسان جگہ پر پہنچ گئی۔ ابراہیم نے اسے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور کھینچتا اپنے گھر لے جانے کے بعد اسے کمرے کے ساتھ موجود ایک کمرے کی طرف آیا، پاؤں کے زور سے دروازہ کھولا اور علیزے کو اندر کمرے میں دھکیل دیا۔ یہیں رہو گی تم، یہیں پل پل کی موت مرو گی، لیکن تم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتی، وہ غصے سے کہتا دروازہ بند کر کے واپس اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ علیزے وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی بآواز رونے لگی تھی۔ وہ کیوں یہاں لائی گئی تھی؟ کیا قصور تھا اس کا؟ اس کے پروفیسر نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا تھا؟ اندھیرے کمرے سے اسے خوف آ رہا تھا۔ یہ ہوا تو نہیں تھی، اگر ہوتی تو اسے یوں اکیلے کمرے میں نہ چھوڑتے، آج کی رات اس سے اپنی خواہش پوری کرتے۔ اگر ہوس نہیں تھی تو کیا تھا؟ کیوں انہوں نے اس سے نکاح کیا اور اسے اس کے گھر والوں کے سامنے برا بنا کر یہاں اس کمرے میں قید کر دیا؟ وہ بری طرح سے الجھی تھی۔ پوری رات اس کی رو رو کر گزری تھی، لیکن ابراہیم نے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب جب صبح علیزے کے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنا دوپٹہ پہن لیا۔ وہ ناشتہ لے کر آیا تو علیزے فوراً کھڑی ہو گئی، جبکہ ابراہیم کے چہرے پر وہی سرد تاثرات تھے۔ چلو ناشتہ کرو، یہ کہتے ہوئے اس نے ناشتہ سامنے رکھا چھوٹے سے ٹیبل پر رکھ دیا، لیکن علیزے وہیں کھڑی رہی۔ جب اس نے علیزے کو وہیں کھڑے دیکھا تو اس کا بازو دبوچ کر صوفے کی طرف آیا اور صوفے پر اس کو بٹھاتا خود اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مسلسل رونے سے اس کا حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ علیزے کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہمیشہ کی طرح ابراہیم نے اسے ٹوک دیا تھا۔ اس کے غصے کے سامنے علیزے کی بولتی بند ہوئی تھی۔ علیزے وہیں خاموش ہو گئی تھی اور ناشتہ کرنے لگی۔ علیزے کا نوالہ تو حلق میں تب اٹکا جب ابراہیم کا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر محسوس کیا تھا۔ وہاں آنکھیں بند کیے سر صوفے پر گرائے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ علیزے نے ناشتہ وہیں چھوڑ دیا، خوف کے مارے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو صرف اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے تھا، اور بڑی نرمی سے آنکھیں بند کیے۔ یکدم ابراہیم کو جھٹکا لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی، علیزے کا چہرہ دیکھ کر فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور بدحواسی میں اٹھ کر کمرے سے نکلنے لگا کہ علیزے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کیوں قید کر رکھا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ علیزے کی آواز سن کر ابراہیم نے پلٹ کر غصے سے اسے دیکھا۔ تم جاننا چاہتی ہو؟ ابراہیم نے گھور کر علیزے کو دیکھا۔ علیزے سر جھکا کر کھڑی رو رہی تھی۔ ابراہیم اس کے مقابل آیا اور اگلے ہی پل اس کی قمیض 2 حصوں میں چاک کر دی۔ علیزے نے آنکھیں بھیج کر اپنے ہاتھ سینے پر رکھے کوشش کی، لیکن ابراہیم نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر پر پن کیے۔ یہ جو دل ہے نا تمہارے اس سینے میں دھڑک رہا ہے، وہ جنونی انداز میں اس کے سینے پر موجود نشان کو چھوتے ہوئے بولا، یہ دل میری بیوی کا ہے، اس پر میرا حق ہے۔ میرے ابراہیم کا اس کی دھڑکنوں میں آج بھی میرا نام گونجتا ہے۔ تم ہوتی کون ہو میری بیوی کے دل کو اپنے سینے میں رکھنے والی؟ وہ غصے سے دھاڑا اور علیزے ساکت ہو گئی تھی۔ علیزے کی آنکھوں کے سامنے اس کے ٹیچر کا چہرہ لہرایا۔ میرے پاس تو ویسے ہی وقت نہیں ہے علیزے، میں کینسر کی پیشنٹ ہوں، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد میرا دل تمہیں دے دیا جائے۔ سحرش کی آواز علیزے کے کانوں میں گونجی اور دوسری دھاڑ دار آواز ابراہیم کی، سنا تم نے؟ یہ دل میری بیوی کا ہے۔ ابراہیم کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور خوف سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابراہیم نے اسے خود سے دور دھکیلا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ علیزے اپنے گرد دوپٹہ لپیٹتی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ ماضی کے کچھ پل اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ ارے ذرا سا چلنے پر تمہارا اتنا سانس کیوں پھولتا ہے علیزے؟ میرے دل میں سوراخ ہے ٹیچر، جس کی وجہ سے میں بھاگ نہیں سکتی، کھیل نہیں سکتی، چلتی ہوں تو سانس پھولنے لگتا ہے اور میں دل کا سوراخ بند بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے چھوٹی چھوٹی بات پر پینک ہو جاتی ہوں اور اپنے ایسے بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ علیزے نے معصومیت سے سامنے کھڑی سحرش کو دیکھ کر کہا، مجھے نہیں معلوم تھا بیٹا، آپ کی بھی تو غلطی ہے نا، آپ ٹیسٹ یاد نہیں کرتی، پھر بھاگتی دوڑتی بھی نہیں ہو۔ سحرش نے علیزے کے پاس بیٹھ کر کہا۔ علیزے پڑھائی میں کمزور تھی، آج کا ٹیسٹ بھی کافی خراب تھا اس کا، جس کی وجہ سے سحرش نے اسے ڈانٹا تھا اور اسے پورے گراؤنڈ کا چکر لگانے کے لیے کہا، لیکن علیزے ایک چکر لگا کر ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر سحرش کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دوسری ٹیچر کی مدد سے اسے کمرے میں لٹایا۔ پھر علیزے کی خراب ہوتی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ کچھ دیر بعد علیزے کو ہوش آیا، تبھی علیزے نے اپنی ٹیچر کی پریشانی دور کر دی۔ وہ کہنے لگی، اب آئندہ ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے،
آپ کا۔ جاؤ کلاس میں جا کر اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا، سحرش نے مسکرا کر کہا تو علیزہ اٹھ کر کلاس میں چلی گئی۔ یہ علیزہ جعفر تھی، 9 کلاس کی اسٹوڈنٹ۔ ایک ٹیچر نے سحرش کے پاس آ کر کہا، جی ہاں، سحرش نے مسکرا کر کہا، اس کے ٹیسٹ بہت خراب جا رہے ہیں۔ سحرش نے کہا، میں اسے ایکسٹرا کلاسز دینے کا سوچ رہی ہوں۔ سحرش نے علیزہ کو ایکسٹرا کلاسز دینی شروع کر دی۔ 9 میں وہ بس پاس ہوئی تھی لیکن بہت خوش تھی۔ سحرش ان دنوں بیمار رہنے لگی، آئے روز بخار کی شکایت رہتی، مگر میٹرک میں جب علیزہ کے پیپر ہوئے تو علیزہ کو پڑھاتے پڑھاتے وہ بری طرح سے کھانسنے لگی اور یہ کھانسی کا دورہ بڑھنے لگا۔ علیزہ اکثر اپنی ٹیچر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی، کہتی، مس آپ کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتی؟ تو وہ ٹال جاتی۔ باتوں باتوں میں ہی علیزہ کو پتہ چلا کہ سحرش کے ہسبینڈ بیرون ملک میں کالج کے پروفیسر ہیں، وہ اکیلی رہتی ہیں۔ ایک بار جیسے ہی سحرش کھڑی ہوئی اسے کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ کھانستے کھانستے نہ جانے کب اس کے منہ سے خون آ گیا۔ سحرش نے حیرت سے اپنے ہاتھ پر لگے خون کو دیکھا اور پھر اٹھ کر واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ سحرش کو واش روم سے باہر آتے دیکھ کر ایک دوسری ٹیچر نے پوچھا۔ جی جی میں ٹھیک ہوں، سحرش نے مسکرا کر کہا، منہ سے خون آنا عام بات نہیں، آپ آج لازمی ڈاکٹر کے پاس جائیے گا، ٹیچر نے کہا تو سحرش نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ چھٹی ہوئی تو پہلے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، کچھ ٹیسٹ کروائے۔ آپ کی رپورٹس ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی، آپ مجھے بتائیں آپ کیا چینجز محسوس کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے بغور سحرش کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ سحرش نے سب کچھ ڈاکٹر کو بتا دیا۔ اب انتظار تھا تو صرف رپورٹس کا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس چیک کی تو سر تھام لیا تھا اپنا۔ آپ کے ساتھ کوئی آیا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو سحرش نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ نہیں، میں اکیلی ہوں، ہسبینڈ کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کا آنا تو مشکل ہے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، آپ مجھے بتائیں۔ اس وقت جعفر صاحب پریشانی کی حالت میں ڈاکٹر کے روم میں داخل ہوئے تھے۔ السلام علیکم ڈاکٹر، دیکھیں نا علیزہ کو کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر نے کچھ بولتے ہوئے اس سے پہلے جعفر صاحب نے اپنے ہاتھ میں علیزہ کو لیے کلینک میں آئے تھے۔ ڈاکٹر سحرش کو وہیں چھوڑ علیزہ کی طرف بھاگے تھے۔ علیزہ ان کی ہی پیشنٹ تھی جس کی وجہ سے وہ اسے ایسے دیکھ فکر مند ہوئی تھی۔ دن بہ دن اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، ڈاکٹر کچھ کرے نا، جعفر صاحب نے تکلیف دہ لہجے میں کہا۔ دیکھیں جعفر صاحب، ہم اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن بڑھتے وقت کے ساتھ علیزہ کے دل کی حالت مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ اب جو اللہ کو منظور ہونا تو وہی ہوگا۔ ڈاکٹر نے کچھ اینٹی بائیوٹک ادویات لکھ کر جعفر صاحب کو دی تھی۔ علیزہ کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نور کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی مس نور، آپ کے ساتھ کوئی آیا ہے؟ ڈاکٹر نے بغور علیزہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں نا کیا ہوا ہے مجھے، نور نے پوچھا تو ڈاکٹر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے یہ بات ہم پیشنٹ کو بتاتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈاکٹر نے کہہ کر سانس لیا۔ آپ کے سینے میں کینسر ہے اور یہ کینسر اس حد تک پھیل گیا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا تو سحرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوا۔ مس سحرش، مس سحرش، ڈاکٹر پچھلے 5 منٹ سے سحرش کو پکار رہا تھا لیکن وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کی پکار پر سحرش نے ڈاکٹر کو دیکھا۔ جی جی جی، سحرش نے کہا، پھر علیزہ کا اترا ہوا چہرہ نظر آیا۔ سحرش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کتنا وقت ہے میرے پاس؟ سحرش نے پوچھا تو ڈاکٹر نے حیرت سے سحرش کو دیکھا۔ 1 مہینہ، ڈاکٹر نے کہا تو سحرش نے اپنے لب بھینچے۔ ایک پرکشش چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، انابی لب، گوری رنگت، نفاست سے سیٹ کیے بال، دلکش مسکراہٹ۔ سحرش ٹیبل پر سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے سحرش کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ سحرش تھوڑی دیر پہلے سنبھلی تو ڈاکٹر کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ فیصلے میں بہت جلدی لے رہی ہوں لیکن میں یہ جانتی ہی نہیں، میرے پاس تو ویسے ہی وقت نہیں ہے، میں کینسر کی پیشنٹ ہوں اور لاسٹ سٹیج پر ہوں، میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد میرا دل علیزہ کو دے دیا جائے۔ سحرش نے کہا وہ فیصلہ کر چکی تھی تو ڈاکٹر نے حیرت سے سحرش کو دیکھا۔ کیا آپ سچ میں ایسا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو سحرش نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں پیپرز تیار کروا دیتا ہوں، آپ سائن کر دیجیے گا، ڈاکٹر نے کہا تو سحرش اٹھ کر ایمرجنسی وارڈ کے باہر لگے شیشے سے اندر دیکھنے لگی۔ علیزہ کو دیکھا تو اور پھر دروازہ کھول کر علیزہ کے پاس آئی۔ علیزہ کی پیشانی پر بوسہ دیتی وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ علیزہ کو کلاس سے نکلتا دیکھ سحرش نے اسے پکارا۔ علیزہ کی فیورٹ ٹیچرز میں سحرش کا شمار ہوتا تھا۔ علیزہ نے مسکرا کر سحرش کے پاس آئی۔ مس، آپ کا پیریڈ ہے؟ علیزہ نے کہا تو سحرش مسکرائی۔ میں جانتی ہوں، میرا پیریڈ ہے، آپ کہاں جا رہی تھی؟ سحرش نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ آپ کو بلانے، علیزہ نے مسکرا کر کہا۔
گزرتے دن کے ساتھ سحرش علیزے کے مزید قریب آ رہی تھی، اسے پڑھاتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس لیے علیزے کے لیے بھی اس کی ٹیچر موسٹ فیورٹ ہو گئی تھی۔ رات کو جب ابراہیم کی کال آئی تو سحرش نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ جانتی تھی کہ ابراہیم اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بے تحاشا محبت کرتا ہے، جب دیوانوں کی طرح چاہتا ہے۔ بس نوکری کی وجہ سے اسے کینیڈا جانا پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بچ نہیں پائے گی، اور اگر اس نے ابراہیم کو یہ بتا دیا کہ وہ کس مرض میں مبتلا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے گا اور اپنی ساری جمع پونجی اس پر لٹا دے گا۔ لیکن حاصل کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ جی نہیں پائے گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سحرش نے موبائل کان کو لگاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ابراہیم کی پرشوق آواز سحرش کی سماعتوں میں گونجی تو اس نے آنکھیں موند لی۔ نور کا دل کیا اسے چیخ چیخ کر بتائے، روئے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اور جینا چاہتی ہے، وہ ایسا آشیانہ اس کے ساتھ بنانا چاہتی ہے جس کی چاہت نے ابراہیم کے نکاح میں آنے کے بعد کی تھی، لیکن زبان سے ایک لفظ ادا نہ ہوا اور وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ میں ٹھیک ہوں۔ سحرش کی نم آواز سن کر ابراہیم کو پریشانی ہوئی۔ کیا تم رو رہی ہو؟ ابراہیم نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی۔ سحرش نے بات گھمائی تھی۔ تو واپس آ جاؤ، میں خود اداس ہوں یار، تمہارے بغیر یہاں رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے سحر، ابراہیم نے پھر شوخ لہجے میں کہا تھا، لیکن سحرش کچھ نہ بولی۔ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ کرائے کے گھر میں ہی رہ لیں گے، مگر اپنے گھر کی خواہش میں تم نے مجھے اتنی دور بھیج دیا۔ اب نہ تم سے جدائی سہی جا رہی ہے نہ مجھ سے، سحرش واپس آ جاؤ، ابراہیم نے کہا تو سحرش رابطہ منقطع کرتی بآواز رونے لگی۔ اس نے ابھی تک گھر بھی نہیں بتایا تھا اپنی بیماری کا، وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابراہیم کی مسلسل کالز آ رہی تھی لیکن سحرش میں ہمت نہ تھی کہ اس کی کال اٹھا لیتی۔ وہ ایک میسج ابراہیم کو کرتی بیڈ پر جا کر گر گئی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے، پھر اچانک ایک دن علیزے کو معلوم ہوا کہ اس کی ٹیچر اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ یہ سب صدمہ سہ ہی نہیں پائی تھی جب یہ خوشخبری ملی کہ اس کے لیے ہارٹ کے ڈونر کا انتظام ہو گیا ہے۔ ایک طرف اتنی بڑی خوشخبری تھی، دوسری طرف اتنا بڑا غم۔ ڈاکٹرز نے علیزے کی سرجری کا کہہ دیا۔ وہ تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ سحرش کے کمرے میں آ کر وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتا زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ اس کمرے سے آج بھی سحرش کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابراہیم سحرش کا تایازاد کزن تھا۔ جب ابراہیم کے والدین کا انتقال ہوا تب سے ہی سحرش کے والد نے اسے خود سے دور نہ ہونے دیا تھا۔ ابراہیم بچپن سے ہی سحرش کو پسند کرتا تھا اور سحرش کے والدین کو بھی ابراہیم پسند تھا۔ دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی اور پھر شادی بھی ہو گئی۔ دونوں ہی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، مگر سحرش کی خواہش تھی کہ ابراہیم کینیڈا جائے تاکہ وہ لوگ اپنا گھر بنا سکیں، مگر سحرش نے مرنے کی خبر نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پاکستان واپس آیا تو سحرش کی میت تیار تھی۔ بس 10 منٹ ملے تھے اسے سحرش سے بات کرنے کے لیے۔ آخری ملاقات پر دھاڑے مار مار کر رویا تھا، مگر چند دن بعد ابراہیم کو سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک فائل ملی۔ ابراہیم نے غیر معمولی طور پر اسے اٹھایا، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ نور کی بیماری کا بھی آخری چند دن پہلے ہی پتہ چلا تھا، لیکن دل ڈونیٹ کرنے والی بات تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ وہ غصے سے فائل اٹھاتا ڈاکٹر کے پاس گیا۔ کس کے پاس ہے سحرش کا دل؟ ابراہیم غصے سے دھاڑا تھا۔ ڈاکٹر اس کے غصے سے ڈر کر اسے ساری حقیقت بتا چکا تھا۔ ابراہیم نے علیزے کی تلاش شروع کی۔ علیزے کراچی سے لاہور جا چکی تھی۔ سرجری کے بعد اسے وہاں لاہور منتقل کر دیا گیا تھا۔ ابراہیم کراچی سے لاہور گیا اور وہاں جا کر علیزے کو تلاش کیا، لیکن نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی علیزے۔ پھر اسے 2 سال بعد معلوم ہوا کہ علیزے کالج کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ابراہیم اس کے کالج میں پروفیسر بن کر گیا، لیکن علیزے کو دیکھ کر وہ غصہ ضبط نہیں کر پاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سحرش کا دل بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہونا چاہیے تھا۔ جو دل ابراہیم کے لیے دھڑکتا تھا وہ اس کے نام سے ہی بند ہو جاتا، اسی لیے اس کی نظریں بے ساختہ علیزے کے دل کے مقام پر اٹھتی تھیں۔ علیزے کمرے میں بے بس اسی حالت میں بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کاش ٹیچر آپ کی جگہ میں مر جاتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔
علیزے کہتی گھٹنوں میں سر دیے بآواز رونے لگی تھی۔ دوسری طرف ابراہیم دسمبر کی سردی میں بھی شاور کے نیچے کھڑا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے مسلسل ایک جگہ کھڑے رہنے کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلا اور یوں ہی شرٹ لیس بیڈ پر گر کر آنکھیں موند لی۔ ابراہیم، سماعتوں سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی تو ابراہیم نے اندھیرے میں ہی اس آواز کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ سحرش! وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ایک جگہ وہ کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اس کی طرف بھاگا، لیکن وہ جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس سے دور ہو رہی تھی۔ نہیں آؤ میرے قریب، تم جانتے ہو اب ہم دونوں کا ملنا ممکن نہیں ہے، سحرش نے کہا تو ابراہیم گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ کیوں آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ ابراہیم نے تکلیف اور بے بسی سے کہا۔ جو ہمارے نصیب میں لکھا تھا وہی ہوا ہے، لیکن ان سب میں علیزے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسے سزا مت دو، اس کی غلطی ہے، اس کے سینے میں تمہارا دل دھڑک رہا ہے۔ ابراہیم علیزے کے ذکر پر ایک بار پھر غصے سے دھاڑا تھا۔ کیا تمہارے لیے یہ خوشی کی بات نہیں کہ جس دل میں تم رہتے تھے، جس کی دھڑکن تمہارے نام سے دھڑکا کرتی تھی، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی دھڑک رہا ہے، اور تمہاری سحر آج بھی کسی اور کے جسم میں زندہ ہے؟ سحرش نے کہا تو ابراہیم نے حیرت سے سحرش کو دیکھا۔ اس میں ہی رب کی رضا تھی۔ تم علیزے سے نکاح کر چکے ہو، اسے وہی درجہ دو جو تم ہمیشہ مجھے دیتے تھے۔ میرے دل نے ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ تمہارے ساتھ ایک خوشحال آشیانہ ہو۔ اس آشیانہ کو حقیقت تم نے بنانا ہے، چاہے میرا دل کسی اور کے جسم میں کیوں نہ دھڑک رہا ہو، لیکن اس کی چاہت تم نے پوری کرنی ہے۔ سحرش کی بات پر ابراہیم نے سر جھکا لیا۔ لیکن تمہارا چہرہ، تم نے کیا میرے چہرے سے محبت کی تھی؟ نہیں، تم نے میرے اس دل سے محبت کی تھی جس کے لیے تم آج بھی پاگل ہو۔ تم نے اس دل کو کسی اور کا ہونے ہی نہیں دیا، زبردستی ہی صحیح، لیکن تم نے ایک بار پھر اس پر اپنی مہر لگا دی۔ سحرش یہ کہہ کر مسکرائی۔ وعدہ کرو اب تم علیزے کو تکلیف نہیں دو گے، اسے ہر خوشی دو گے جو ایک لڑکی کی چاہت ہوتی ہے، جو میری چاہت تھی۔ اس سے پہلے ابراہیم کچھ اور کہتا نور غائب ہو گئی تھی، اور ایک بار پھر وہ اندھیرے میں سحرش کو تلاش کرتا رہ گیا، لیکن سحرش اسے کبھی کہیں نہ ملی تھی۔ سحر! وہ چیخ کر اٹھ کر بیٹھا اور پورے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، لیکن سحرش کہیں بھی نہیں تھی۔ ابراہیم واپس بیڈ پر ڈھہ گیا۔ پوری رات اس کی کانٹوں پر گزری۔ صبح ہوتے ہی وہ علیزے کے کمرے میں گیا تو علیزے رات والی حالت میں ہی صرف دوپٹہ اپنے گرد لپیٹے زمین پر ہی بیٹھی سو رہی تھی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر علیزے کو اپنی باہوں میں بھرا اور بیڈ پر لٹایا۔ کمبل درست کرتا اس سے دور ہوا تھا۔ علیزے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اسے کافی تیز بخار تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر علیزے کو چیک کر کے جا چکا تھا، جبکہ کچھ ضروری ہدایات بھی کر گیا تھا۔ ابراہیم نے علیزے کے لیے سوپ بنایا اور پھر اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے پاس بیٹھا بغور اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ لگ رہا تھا علیزے نہ ہو، سحرش ہو، وہ سحرش جیسے اس نے بے پناہ چاہا تھا۔ سحرش کے تصور میں اور اپنا چہرہ علیزے کے چہرے کے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ دیکھ کر دل بے تاب ہوا تھا، خود کو سیراب کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے ہونٹوں کو بڑی نرمی سے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ مگر علیزے اچھمبے سے اٹھی تھی کہ علیزے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو بری طرح سے خوفزدہ ہوئی، فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ لیکن ابراہیم کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھ وہ خوف سے اٹھ بیٹھی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں۔ آج ابراہیم کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ سائڈ ٹیبل سے سوپ کا باؤل اٹھا کر کہنے لگا، یہ لو سوپ پیو۔ ابراہیم نے سوپ علیزے کی طرف بڑھایا تو وہ فوراً پکڑتی پینے لگی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ وہ ابراہیم کے خوف سے گرم گرم سوپ ہی اپنے حلق میں اتارتی اپنا حلق جھلسا چکی تھی۔ آرام سے پیو،
کیا ہوا ہے تمہیں؟ علیزے کو یوں سوپ پیتے دیکھ کر ابراہیم نے علیزے کے ہاتھ سے سوپ چھینا تھا اور پھر آہستہ آہستہ پھونک مارتا اسے خود سوپ پلانے لگا۔ علیزے تو بس ابراہیم کا بدلہ یہ رنگ دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک رات میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اتنا بدل گیا۔ جلدی سے سوپ پی لو، پھر تمہیں میڈیسن لینی ہے، ابراہیم نے چمچ علیزے کے منہ کو لگاتے ہوئے کہا تو علیزے نے خاموشی سے چمچ لبوں سے لگایا تھا۔ تھوڑی دیر میں سوپ پلانے کے بعد اسے میڈیسن دیتا آرام کرنے کا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ علیزے حیران تھی کہ آخر ابراہیم کو ہوا کیا تھا، وہ اتنا بدل گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بھی ابراہیم نے علیزے کو وقت پر لا کر دیا تھا اور میڈیسن بھی خود ہی کھلائی تھی، جبکہ علیزے سے تو اس کا یہ بدلہ رویہ ہی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ یہاں؟ ابراہیم کو بیڈ پر لیٹتے دیکھ علیزے نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کوئی اعتراض ہے؟ ابراہیم نے پوچھا تو علیزے نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ مسکرایا اور علیزے کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ علیزے خوف زدہ تھی۔ ابراہیم کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی لگتا تھا جیسے سحرش کے نقوش علیزے کے نقوش میں بدلنے لگے ہوں۔ علیزے کے چہرے پر وہ بڑی بے یقینی سے ہاتھ پھیرنے لگا، مگر علیزے کی جان پر بن رہی تھی۔ سر، آپ پلیز مجھے چھوئیں مت۔ وہ جیسے ہوش میں آیا، علیزے کے بعد حواس چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، سر نہیں ابراہیم، میرا نام کیا لیا کرو، تمہارا محرم ہوں میں۔ علیزے، شاید میں غلط تھا، میرا طریقہ اس سے بھی زیادہ غلط، مگر مجھے سحر سے بے تحاشا محبت تھی اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی۔ کئی بار میں نے اس کے سینے میں دھڑکتے دل پر اپنے نام کو سنا تھا اور اب وہ تمہارے سینے میں ہے۔ میں نے بہت محبت کی ہے سحر سے، مجھے آج اسی دل کی دھڑکنوں میں اپنا نام سننا، اسی لیے انکار مت کرنا پلیز۔ ابراہیم کو یوں بے بس دیکھ کر علیزے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے انکار کر دی۔ وہ علیزے کا سر اپنے سینے پر رکھتا، اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے حیران کر گیا۔ علیزے کو اب بھی اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن ابراہیم کی کمر پر چلتے ہاتھ نے کافی حد تک اسے مطمئن کر دیا تھا۔ وہ کبھی بالوں میں ہاتھ گھماتا تو کبھی کمر پر۔ علیزے پرسکون سی ہونے لگی تھی۔ وہ اب اپنے لب اس کی گردن سے اس کے دل کے مقام پر رکھ چکا تھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اسے اپنے سینے سے بھینچ کر اس کی دھڑکنیں بڑھا چکا تھا، بار بار سحر کہہ رہا تھا، جیسے علیزے کے اندر سحر کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر اس سے پیچھے ہٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیزے حیران اور پریشان ہوئی تھی، پھر آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ علیزے کی صبح آنکھ کھلی تو ابراہیم پہلے ہی سے اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ علیزے فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ابراہیم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ علیزے نے اپنا سر جھکایا لیکن کچھ نہ بولی۔ اسے لگا تھا کہ جو رات میں ہوا وہ صرف اس کا خواب تھا، لیکن ابراہیم تو سچ میں اس کی فکر کر رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں، ابراہیم نے کہہ کر اس کے سینے کی طرف دیکھا۔ علیزے فوراً اٹھی تھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ ابراہیم نے اس کے لیے ایک سوٹ نکالا اور واش روم کے پاس ہی رکھتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ علیزے ابراہیم کے کمرے سے جانے کے بعد کمرے میں آئی تو پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ اتنا کیوں بدل گئے؟ کہیں انہوں نے مجھے مارنے کا تو نہیں سوچ لیا؟ علیزے نے پشیمانی سے کہا۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو واش روم کے پاس موجود ٹیبل پر ایک ڈریس پڑا تھا۔ اس نے وہ ڈریس اٹھایا اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر واپس آئی تو ابراہیم پہلے ہی سے ناشتہ ٹیبل پر رکھے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ علیزے خاموشی سے صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابراہیم نے اسے ناشتہ کروانا شروع کیا۔ علیزے نے بنا کچھ کہے ناشتہ کر لیا تھا، ورنہ کوئی غرض نہ تھا کہ اس کا موڈ کب خراب ہو جاتا۔ ابراہیم برتن لے کر اٹھا تو علیزے نے پکارا، کیا آپ مجھے مارنے والے ہیں جو اتنا خیال رکھ رہے ہیں؟ علیزے کی بات پر ابراہیم نے چونک کر علیزے کو دیکھا۔ مجھے لگ رہا ہے تم پاگل ہو،
ایسا کچھ نہیں کرنے والا میں، آرام کرو تھوڑی دیر۔ وہ کہتا باہر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ علیزے پھر بولی، میں 2 دن سے آرام ہی تو کر رہی ہوں، میں بور ہو گئی ہوں یہاں رہ کر۔ ٹھیک ہے باہر آ جاؤ، ساتھ میں کھانا بناتے ہیں، ابراہیم نے کہا تو علیزے اپنے لب کاٹتی کھڑی ہوئی اور ابراہیم کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلی۔ کچن میں آتے ہی ابراہیم نے کھانا بنانا شروع کیا، لیکن بیچ بیچ میں وہ علیزے کو مخاطب کرتا اور اس سے کوئی نہ کوئی چیز مانگ لیتا۔ علیزے کا خوف بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ علیزے اب کھڑی کھڑی تھک گئی۔ ابراہیم نے علیزے کے چہرے پر تھکان کے تاثرات دیکھے تو آگے بڑھ کر اسے بازو سے اٹھا کر شیلف پر بٹھا لیا۔ علیزے نے حیرت سے پھیلی آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھا۔ اب عادت ڈال لو اس چیز کی، کیونکہ مجھے عادت ہے، میں باتوں کے دوران ہی کوکنگ کرتا ہوں، ابراہیم نے کہہ کر علیزے کا ناک دبایا اور واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ آج کا پورا دن ابراہیم کا علیزے کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ وہ کبھی علیزے کے بال بنا دیتا تو کبھی اس کی نجی زندگی کے بارے میں پوچھ لیتا۔ رات ہوئی تو علیزے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کمرے میں نہیں، میرے کمرے میں آ جاؤ، آج سے تم وہیں رہو گی، ابراہیم نے کہا تو علیزے بنا کچھ کہے اسبات میں سر ہلاتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابراہیم کمرے میں آئے تو علیزے کمبل میں دبک کر سو رہی تھی۔ ابراہیم کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ میں تمہیں کبھی اپنا قریب آنے نہیں دوں گی، تڑپاؤں گی تمہیں، تم مجھے بہت تنگ کرتے ہو ابراہیم۔ سحرش کا کہا جملہ ابراہیم کی سماعتوں میں گونجا تھا۔ میں زبردستی اپنا حق وصول کر سکتا ہوں میڈم، کیونکہ سحر صرف ابراہیم کی ہے۔ جی نہیں جناب، ابراہیم نے سحر کے سر کے ساتھ اپنا سر ٹکایا تھا۔ پوچھ لو اپنے دل سے کس کے نام کی مالا جپتا ہے، ورنہ میں پوچھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ شوق ہوا تھا۔ سحرش کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ابراہیم چھوڑیں بھی؟ آج نہیں سحر۔ ابراہیم اپنے لب بھینچے تھے، خود کو جھٹکا دیا۔ سامنے سحرش نہیں علیزے تھی۔ علیزے کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ نظر ایک بار پھر اس کے چہرے سے ہوتی اس کے دل والے مقام پر ٹھہر گئی۔ علیزے نے آنکھیں کھولیں تو ابراہیم نے علیزے کی آنکھوں میں دیکھا۔ علیزے، کیا میری سحر بنو گی؟ کرو گی مجھ سے اتنی محبت جتنی وہ کرتی تھی؟ ابراہیم کی بات پر علیزے انکار نہیں کر پائی۔ علیزے نے اپنے لب کاٹتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنی بڑی مشکل وہ خود کے لیے پیدا کر چکی ہے۔ ابراہیم اس پر سایہ فگن ہوا تھا اور اس کے لبوں پر جھکا۔ علیزے کو کہاں توقع تھی اس چیز کی؟ اس نے تو بس دھڑکنوں کو چھونے کی اجازت دی تھی۔ وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اس کی گردن سے دھڑکن تک کا سفر طے کر چکا۔ علیزے گھبرائی تھی اور رونے لگی۔ شش، تم نے خود اجازت دی ہے، کچھ نہیں ہوگا، بس محسوس کرو مجھے، کھو جاؤ مجھ میں بالکل سحر کی طرح۔ اس کے چہرے کے مقابل آتا اس کے آنسو صاف کرتا بولا۔ علیزے نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ابراہیم نے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ اس کی انگلیوں میں اپنے مردانہ انگلیاں پھنساتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ علیزے اس کی شدتوں کو برداشت کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ بیتتی رات کے ساتھ ابراہیم کی شدتوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ علیزے اس کی باہوں میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی، بس اس کی شدتوں کو برداشت کر رہی تھی۔ تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی، وہ علیزے کے دل والے مقام پر ہاتھ رکھتا بولا۔ علیزے نے نیند سے بھری آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھا۔ مطلب یہ سب واپس پھر سے ہوگا؟ وہ تھکان سے چور لہجے میں بولی۔ ابراہیم نے چونک کر علیزے کو دیکھا اور پھر اس کی خمار آلود نظروں کو دیکھ کر مسکرایا۔ باری باری آنکھوں پر بوسہ دینے کے بعد ابراہیم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ تو میری محبت ہے جو اب روز محسوس کرنی ہے تمہیں، ابراہیم نے کہا تو علیزے نے رونی صورت بنا کر آنکھیں جھکا لیں، جبکہ ابراہیم کی جانے والی بے باک حرکت پر وہ شرم سے لال ہو گئی تھی۔ دور ہٹ کر لیٹے مجھ سے، علیزے نے اسے خود سے دور جھٹکا۔ ابراہیم کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ آج تو مجھے ایسے خود سے دور کیا ہے، لیکن آئندہ نہیں کرنا، ورنہ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا علیزے، ابراہیم نے غصے سے کہتے علیزے کو واپس اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے سینے پر لٹایا تھا۔ علیزے نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی اور خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔
اگلے روز علیزے کے چہرے پر چھائی شرم کی سرخی بتا رہی تھی کہ دل ابراہیم کے نام پر دھڑکنے لگا ہے۔ ابراہیم اسے اس گھر لے گیا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور علیزے کے گھر والوں سے معافی بھی مانگی، ساری سچائی بھی بتا دی۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر علیزے کے گھر والوں نے بھی ابراہیم کو دل سے معاف